अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 43 जिसमें अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि वला और ना। अब हम क्या पढ़े थे, नमाज का पढ़े थे कि ए लोगो जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब नहीं जाओ यहाँ तक कि तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम नमाज में क्या पढ़े हो, तब तुम नमाज अदा करो। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वला और ना। और किस एक तो नंबर 1 ये कि नशे की हालत में हो, जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए नमाज के पास ना जाना। और क्या, वला और ना जुनूबन, और ना हालत जनाबत में हो। हालत जनाबत किसको कहते हैं? जब गुस्ल वाजिब हो जाता है ना, उस हालत को कहते हैं। इल्ला मगर आबिरी, मगर अबूर करने वाले हो, सबीला रास्ते को, यानी मुसाफिर। उसके बारे में है हत्ता, यहाँ तक कि तग तासिलू, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा की रवायत करती हैं कि गुस्ल का तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो पहले अपना हाथ धो लेते थे, फिर उसके बाद वो वज़ू की तरह वज़ू करते थे। फिर वो, क्योंकि उस ज़माने में तो पानी इतना वाफिर नहीं होता था ना, छोटे से बर्तन पे पानी होता था, तो पहले वो हाथ अलहदा से साफ़ कर लिए, फिर उसके बाद वज़ू करते थे। उसके बाद वो अपने हाथ गीले करके तो बालों की जो जड़ें हैं उन तक वो वो लगाते थे। और फिर 3 चुल्लू भर के, चुल्लू कहते हैं हाथ से जैसे ऐसे कहते हैं ना, 3 चुल्लू भर के अपने सर पर वो फेंकते थे और उसके बाद पानी अपने जिस्म पर बहा लेते थे। ये तो सुन्नत का तरीका है जो हज़रत आयशा से हमें मिलता है कि वो ऐसे करते थे। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि अगर तुम इस हालत में होते हो कि तुम पर गुस्ल वाजिब है, तो उस वक़्त भी तुम नमाज के पास ना जाओ यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। अगर तुम मुसाफिर भी हो, सफ़र में हो, तो उस वक़्त भी तुम जब गुस्ल कर लो तो उसके बाद तुम नमाज़ पढ़ोगे। व इन कुंतुम, और अगर हो तुम मर्दा। अब यहाँ पे रुख्सत दी जा रही है। देखिए इस्लाम जो है वो इतना सख्त नहीं है। अब कई दफ़ा दिमाग में आते हैं ना कि अच्छा अब अगर हम सफ़र में हैं, पानी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अगर उस तरह से नमाज, क्या फिर नमाज छोड़ दें? तो आगे देखिए कि नमाज का हुक्म कितना सख्त है कि नमाज हम किसी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। व इन कुंतुम, अगर हो तुम मर्दा, मरीज, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, औ या जा अहदुन, या कोई आया तुम में से, मिनकुम तुम में से कोई एक, मिनल गॉयत, कज़ाए हाजत पूरी करके। अब यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं और चौथी ये है कि आओ या ला मस्तुमुन्निसा, या तुमने औरतों को छुआ, यानी औरत अज़वाजी ताल्लुकात कायम किए हों। फ़लन ताजिदू माअन, तो पस अगर ना पाओ तुम पानी को, फ़तयम्ममू, तो तयम्मम कर लो, सईदन, मट्टी का, तय्यबन, पाक। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि अब क्या है कि नंबर 1 है कि कोई मरीज़ है, कोई ऐसा बंदा है जिसको पानी इस्तेमाल अगर वो करे, इवन दो वो सफ़र में नहीं है, वो घर में है, वाफर मकदार में पानी भी है। अब क्या है कि अगर कोई ज़ख़म ऐसा है कि अगर वो वज़ू करता है उसमें पानी लगता है तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करेगा? तो क्या वो नमाज छोड़ दे अगर वज़ू नहीं है? तो ऐसा नहीं है। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसमें तयम्मुम करना है। तयम्मुम का भी इंशाल्लाह आगे मैं तरीका आपको बताती हूँ। या फिर अगर वो सफ़र में है, अब सफ़र में ऐसी जगह है कि पानी सिर्फ इतना ही उनके पास है कि वो पी सकते हैं, और अगर वो पीते हैं, अगर वज़ू करते हैं, तो उनके लिए पानी पीने का ख़त्म हो जाएगा, और आगे काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे उनको पानी नसीब मतलब नहीं मिलेगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे रुख्सत देते हैं कि अगर तुम सफ़र में हो और तुम्हें पानी नहीं है, हाँ, तुमने नमाज का वक्त आ गया, तो फिर तुमने क्या करना है? औ जाहदकुम अहदुन, और अगर कोई आए मिनकुम तुम में से, मिनल गॉयत, कि अगर बाथरूम में से जैसे आते हैं तो तुम्हारे अभी तुमने फिर उसके बाद तुमने वज़ू करना है। ये आयत जो है ये गुस्ल एंड वज़ू दोनों के लिए है। अब बाथरूम से आके गुस्ल तो नहीं करना ना, ये वज़ू करना है। तो अब यहाँ पे पानी नहीं है तो फिर क्या करना है? या फिर तुम्हारे अज़दवाजी ताल्लुकात अपनी मियाँ बीवी के हैं, ऐसे तो हो गए हैं, तो अब उसमें गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो अब क्या करना है? फ़लन ताजिदू मा, तुमने नहीं पाया पानी, फ़तयम्ममू सईदन, तो तुम तयम्मम कर लो मट्टी से, तय्यबन, पाक मट्टी के साथ तयम्मम कर लो। अब तयम्मुम का तरीका क्या है? अभी मैं आयत पढ़ के बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई भी मट्टी, अगर मट्टी पाक होती है, पाक जगह की तय्यबन, ऐसा नहीं अब आप ये तो नहीं कि अब यहाँ पे पता नहीं ये पाक है कि नहीं। हाँ, अगर कोई गंदगी नहीं लगी हुई है, अगर कोई जानवर है उसने कुछ ऐसे चीज़ वहाँ पे कोई चीज़ आप अपनी आँख से देख लेते हो कि यहाँ पे ऐसे है, तो वहाँ पे डेफिनेटली नहीं, वो पाक मट्टी नहीं, उसके अराउंड जगह पे होगी। मट्टी तो हर जगह मिल जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में भी बन जा रहे हो,
ابھی ایسی جگہ پہ تو گاڑی کے شیشوں پہ مٹی لگی ہوتی ہے نا کئی دفعہ، کتنی گھر کے اندر بھی آپ دیکھو مٹی ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک مٹی کی بات کہی ہے۔ اچھا دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہیں، وہ وضو نہیں کر سکتے، تو آسان طریقہ کیا کہ جیسے ململ ہوتا ہے نا، باریک ململ، اس کے اندر آپ مٹی ڈال دیں، تو ایک ایسا کوئی ڈبہ لے لیں چھوٹا سا جس میں ڈھکنا ہوتا ہے، وہ ان کے سائڈ پہ رکھ لیں، جب وضو کا وقت ہے تو وہ اس کے اوپر ہاتھ جیسے ایسے کر کے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں تھوڑا سا کہ وہ مٹی تھوڑی سی اڑتی ہے، ایسے ہاتھ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں ایسے کر کے، پھر آپ ایک دفعہ پورے منہ پہ اچھے طرح جیسے کریم لگاتے ہیں نا اچھے سے، اس طرح سے آپ نے پورے منہ پہ اچھے سے لگا لیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھے سے کر دیا، that's about it۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ وہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَمْسَحُوا تو مسح کر لو بِوَجُوهِكُمْ اپنے چہرے کا، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، غفورا اور بخشنے والا۔ دیکھیے اس آیت میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ کسی صورت نماز کی رخصت نہیں ہے۔ آج اب آپ دیکھیے کہ جب شادیوں پہ آپ جاتے ہیں، آپ کسی کھانے پہ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے فنکشنز کی بات ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے ڈنرز کی بات ہو رہی ہے، لنچز کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں جب اتنے آدمی اکٹھے ہو تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے ماشاء اللہ بہت سے گھروں میں جب ایسی بات کرتی ہوں نا، میرا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل نہیں ہو رہا، بہت سے گھروں میں الحمدللہ ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر ایسے اب وقت آتا ہے اکٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو دیکھیے، نماز کا وقت آ گیا اتنی آرام سے بیٹھے اپنے فون پہ لگے رہتے ہیں، فون پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کو میسیجز ہی کرتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں نماز کا وقت آیا اور چلا گیا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون دو تم نے وضو کا پانی نہیں ہے تب بھی تم نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی اور ہمارے تمام مومن مسلمانوں کو سب کو نماز کی بھی عادت ڈال دے، کیونکہ دیکھیے اللہ ایک تو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے نا، ایک حقوق اللہ کے ہیں، ایک لوگوں کے حقوق ہے، یہ دونوں بعض لوگ تو اتنی کنوینینٹلی کہتے ہیں جب کبھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے کہ جی انسان اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں، انسان بس اچھا ہے نا، دیکھو وہ تو اتنی لوگوں کی خدمت کرتی ہے، وہ تو یہ کہتی ہے آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، ابھی پڑھا ہے نا ہم نے مثقال ذرۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق گاڑی کے دو پہیے ہیں، گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے اگر آپ ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑتے ہیں، یا اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں، زندگی نہیں چلے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈرانے والے کا ڈرانا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی اٹھ اور ان کو انذار کر اور ان کو بتا کہ قیامت کا دن کیا ہے، کہ کس دن فیصلے کیسے ہوں گے، اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دو جنتوں کی، اور ان کو ان باغوں کی بشارت دو کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کی میں کیسی مہمان نوازی کروں گا۔ بالکل وہی بات ہے کہ ہم وہ تو چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو کلمہ گو ہے نا، سیدھے سیدھے جنتوں میں چلے جائیں گے، اور ادھر تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی رحم کریں گے، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے اعمال تب تک ٹھیک ہو نہیں سکتے جب تک ہمیں انظار کا نہ سمجھ آئے۔ لوگ کہتے ہیں ڈراؤ نہ، ہمیں بس ٹھیک ہے سارا وقت ڈراتے رہتے یہ غلط وہ غلط یہ غلط وہ غلط، یہ بات نہیں ہے۔ انذار کہتے ہیں محبت سے ڈرانا کسی کو کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو، جو میں کر رہی ہوں، یا جو ہمارے اراؤنڈ ہماری مسلمان سوسائٹی میں ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا غضب آئے گا پھر ہم پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ نہ بتائے، اچھی باتوں کا بتا دو کہ یہ جو تم نے کام کیا نا اس کا بڑا اجر تمہیں ملنا ہے، لیکن جو میں غلط کام کر رہی ہوں اس میں مجھے شرمندہ نہیں کرو، اس میں مجھے نہیں بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کسی طرح سے میں کہتی ہوں کہ کوئی تو ایسا آ جائے کہ کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی کہنا ہمارے دل پہ اتر جائے، اور وہ اللہ ہی کرے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے نا، جو دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں،
ہم کتنی دن میں کتنی دفعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر باہر نکلتے ہیں اپنی زندگیوں میں، پھر جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، پھر چغلی بھی لگا دیتے ہیں، پھر بے ایمانی بھی ہو جاتی ہے، پھر سارا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں سمجھ آتی ہے، کیوں نہیں مل رہی ہے ہم لوگوں کو؟ کنیکشن نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا. وہ کنیکشن جوڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. جب آپ بیان کرتی ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ راستہ سوچیں کہ جنت پہ چلنے کا راستہ، اس دنیا سے جنت میں جانے کا راستہ مستقیم سیدھا ایک ہی راستہ ہے. اس صراط کی کوئی جمع نہیں ہے، صراط ایک ہی راستہ ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کے راستے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ چلنے والا بنا دے. اب یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تھی، کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ حضرت عائشہ ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو ان کا ہار گر گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا اور وہ کہیں گر گیا تھا. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، انہوں نے کچھ صحابہ کو کہا، بھیجا ڈھونڈنے کے لیے کہ جہاں پہ وہ گئی ہوں گی تو اس راستے میں ذرا دیکھ لیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ دیکھنے کے لیے گئے، کیونکہ تھکے ہوئے تھے، سفر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہی حضرت عائشہ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹانگ پہ اوپر اپنا سر رکھتے ہیں جیسے، تو وہیں لیٹے لیٹے وہ سو گئے کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے. اور ابھی وہ نماز جو تھی اس کا ٹائم ختم ہو رہا تھا. تو باہر جو صحابہ تھے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ دیکھیں اب اس ہار کی وجہ سے ہماری نماز جا رہی ہے اور قضا ہو جائے گی، اور یہاں تو پانی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو آگے جانا تھا، وہاں پہ جیسے پانی ملنا تھا ہمیں، وہاں پہ ہم نے وضو کرنا تھا اور ہم نے نماز پڑھنی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر آنکھ لگ گئی نا ان کی، حضرت ابو بکر باہر تھے. جب انہوں نے صحابہ سے ایسے بات سنی نا تو ان کو بڑا غصہ آیا. اب وہ چپ کر کے اپنے خیمے میں آتے ہیں، کیونکہ اپنی بیٹی کا گھر تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تو سو گئے ہیں نا. تو حضرت عائشہ کو آنکھ کے اشارے سے کہتی ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، یہ آپ حدیث پڑھے تو اتنا ہی پیار آتا ہے کہ کیسے ایک باپ ایون شادی شدہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، اپنی بیٹی تو ہیں ان کی، لیکن کیا کرتے ہیں اندر آ کے نا آنکھوں کے ساتھ اور اشارے کے ساتھ ان کو غصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو غصے سے اپنی وہ ہوتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کیا کمر کے اندر ہاتھ زور زور سے مارنا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تم یہ کیا کر رہی ہو. تو اس طرح سے کہتی ہے وہ بار بار مجھے وہ ورڈ ایک ہے مجھے بولنا نہیں آتا، وہ کہ وہ بار بار پوک کر رہے تھے. پوک آسان لفظ ہے اس کا، کچوکے لگانا جس کو کہتے ہیں، میں یاد بھی کر رہی تھی، میں بھول جاتی ہوں کہ پوک کر رہے تھے بار بار. اور اتنی کہتی ہے مجھے درد ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو کہتی میں ہل نہیں سک رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو میری آنکھوں سے درد سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. تو جب میرے آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے تو ان کی آنکھ کھل گئی. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو کہتی ہے جب میں نے بیان کیا تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی کہ اس طرح سے اگر کبھی سچویشن ہوتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اور پانی نہیں مل رہا تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہو. تو مجھے اتنی پیاری اس لیے یہ حدیث لگتی ہے کہ دیکھیں ایک باپ ہے اور بیٹی ہے، ان کو غصہ آ رہا ہے، ان کو کیسے وہ ڈانٹ رہے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ شادی ہوگی تو اس کے بعد تو باپ اب ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری مرضی، ہماری زندگی، ہم کیسے جی رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو یہ بڑی پیاری مجھے حدیث لگی تھی، اس لیے میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں. اور اس کا شان نزول بھی تھا کہ یہ کیسے نازل ہوا تھا. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عالم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا الی الذین طرف ان لوگوں کے اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا تھا. ایک حصہ کیا مطلب؟ اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ آخری کتاب تھی، اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بکس دیے ہیں تو وہ ایک حصہ اس کا تھا، تو قرآن لاسٹ کتاب آ گئی. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی ہے کہ اوتو نصیباً میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، مطلب اس کا ایک حصہ تو پہ عمل کر رہے تھے اور دوسرے حصے پہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے. جب میں یہ اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ اکبر، آج ہمارے بارے میں تو ایسے مفسرین نہیں کہہ سکتے کیا کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کا وہ حصہ تو پورا کر رہے ہیں لیکن عمل کا حصہ تو ہم پورا ہی نہیں کر رہے.
تو اب بھی میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تیرا کروڑ شکر، تیرا لاکھ شکر میرے اللہ کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہمارے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی۔ اگر ہوتی تو آپ سوچیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے۔ یہ وہ قوم تھی اہل کتاب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، تمام نبی ان کی قوم پہ اترے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھی، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے سبت کا واقعہ ہوا تھا تو بندر بنا دیا تھا ان کو، کیسے کیسے عذاب ان پہ آئے تھے، ان پہ خون کے عذاب آئے تھے، ان پہ جوؤں کے عذاب آئے تھے۔ آج ہمارے اوپر کیسے کیسے عذاب نازل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم پہچان ہی نہیں پاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہم نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احساس دلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو، وہ خریدتے ہیں۔ کیسے خریدتے ہیں؟ دیکھیں گمراہی کو خریدنے والی چیز ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہی کو خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں ان کے تدلو کے وہ بھٹکا دیں سبیلا، راستے سے، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ آیت میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو یہ جو یشترون ضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، کہ کیسے وہ خریدتے تھے، تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہو گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔